अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट नावल लेकर आई हूँ। वो है मैं इश्क दीवाना तेरा बाय अरीशा। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी जान, बस चंद दिनों की बात है, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ इस तरह से रोते तो नहीं। ज़वाक इनको रोता देखकर इनके करीब आकर बैठा था। तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। तुम जाते हो, वापस आने का नाम ही नहीं लेते। ना जाने कौन सा काम करते हो तुम। अल्लाह गर्क करे ऐसे कामों को जो औलाद को अपने वालदैन से दूर कर दे। आयशा बेगम बद्दुआएं देते हुए बोली तो जवाक बेख्तियार मुस्कुराया। अब तो सुनना बंद कर दे तेरा अब तू हंसना बंद कर दे। तेरा हंसना मुझे मजीद गुस्सा दिला रहा है। आयशा बेगम इसके करीब से उठते हुए बोली तो जवाक ने इनका हाथ थाम कर वापस अपने करीब बिठा लिया। वैसे अगर आप चाहती हैं मैं हमेशा हमेशा के लिए वापस आ जाऊं तो आप अपनी बहू को मेरे कमरे का रास्ता दिखा दें। मैं खुद ही हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगा। तो फिर आप मुझे ज़बरदस्ती भी भेजेंगी तो मैं नहीं जाऊंगा। जवाक शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। हाय मैं सदके, मैं तो इस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब एहसास को तेरी दुल्हन बनाकर तेरे कमरे में बिठा बिठा कर जाऊं। बस एक बार रहमान भाई मान जाए तो इंशाल्लाह एक दिन भी नहीं लगाऊंगी। वो तो तेरी ही इमानत है, तेरे ही नाम पर बैठी है। बस एक बार रहमान मान जाए इस शादी के लिए, आयशा ने उदासी से कहा। कोई माने या ना माने मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एहसास मेरी बीवी है और मैं जब चाहे इसे कमरे में ला सकता हूँ। अभी तक अगर मुझे किसी बात का लिहाज है तो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी पढ़ाई का। जब तक वो पढ़ाई मुकम्मल नहीं करती तब तक मैं इसकी तरफ इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए अम्मी जान, अगर आपके शोहर ने मेरे और एहसास के बीच में आने की कोशिश की तो मैं लिहाज नहीं करूँगा। वैसे भी बहुत आया हूँ मैं इनका मैं इनका। और खालू जान को एक और बात भी बता दीजिएगा कि अगले 2 माह में एहसास 18 साल की हो जाएगी और वो जो चालबाजी अपने दिमाग में सोचे हुए हैं वो निकाल दे तो बेहतर होगा। दुनिया का कोई शख्स मेरी एहसास को मुझसे छीन नहीं सकता। थोड़ी देर पहले वाली मोहब्बत भरी नरमी इसके सख्त लहजे की सख्ती में कहीं खो सी गई थी। वो एहसास के मामले में ऐसा ही था। 13 साल का था जब एक एक्सीडेंट में इसके माँ बाप इसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे और तब इसके सर पर इसके खालू और खाला ने हाथ रखा था। करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस था जिसे देखते हुए इसके खालू के दिल में लालच ने जन्म लिया और इसे लालच को पूरा करते हुए उन्होंने अपनी 6 साला बेटी का निकाह 13 साला जवाक से करवा दिया। इस दौलत की लालच में वो अकेले नहीं बैठे थे। जवाक के और भी बहुत सारे रिश्तेदार थे जो इस दौलत को अपना बनाने के लिए किसी भी हद पार कर सकते थे। वही लोग थे जिन्होंने जवाक के कान में ये बात डाली थी कि इसके खालू ने दौलत के लालच में अपनी बेटी का निकाह इसके साथ करवाया है। लेकिन इन सब बातों से जवाक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। निकाह के बाद से लेकर अब तक वह एहसास की दीवानों की तरह चाहता था और इसे किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार न था। जबकि अब अपने हाथ कुछ ना आता देख कर खालू यही फैसला किया था कि वह एहसास को जवाक से तलाक दिलवा कर इसकी शादी किसी अमीर आदमी से करवा देंगे, क्योंकि वो समझते थे कि जवाक से इनका अब कोई फ़ायदा नहीं होना। तुम अभी तक यहीं खड़े हो, सामान पैक करने के लिए कहा था मैंने। वो कमरे में दाखिल हुआ तो एहसास बेड पर इसके कपड़े पैक करने में मसरूफ़ थी। इसकी आवाज़ सुनते ही सहम का दीवार के साथ जाए लगी। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? कोई मॉन्स्टर हूँ जो मैं तुम्हें खा जाऊँगा? वो इस तरह से दीवार के साथ लगते देख कर अंदाज़ा लगा चुका था कि इसका हाथ दीवार के साथ काफ़ी दूर से लगा है। जबकि इसके मुंह से मॉन्स्टर का लफ्ज़ सुनकर इसने एक नज़र जवाक के चेहरे पर देखा था। मतलब वो जानता था कि इसके जाने के बाद वो इसे क्या कहकर पुकारती है। समान कर दिया है मैंने इसने अपना हाथ थामते देखकर वो मज़ीद दीवार में घुसने लगी। कोई एहसान नहीं किया, फ़र्ज़ है तुम्हारा। इसे खुद से दूर होता देखकर वो गुस्से से बोला और बिना इसके डर की परवाह किए इसे खींचकर वो अगले ही लम्हे अपनी बाहों में भर चुका था। कुछ ज़्यादा ही नहीं दूर भागती तुम मुझसे, ये जानते हुए भी कि तुम दुनिया के किसी कोने में भी जाकर छुप जाओ, जवाक शाह तुम्हें ढूंढ निकालेगा। इसकी कमर को अपने बाजू से जकड़ते हुए वो इसे मजीद अपने साथ लगा चुका था। सामान पैक कर चुकी हूँ मैं, मुझे जाना है, बाबा ढूंढ रहे होंगे। वो अपना आप इसे छुड़वाने की कोशिश में हलकान हो चुकी थी। ना तो जवाक को इसकी कपकपाती आवाज़ से कोई फ़र्क पड़ा था और ना ही कांपते वजूद से। जबकि वो तो इसे खुद से खौफजदा होते देखकर मजीद बेखुद हुए जा रहा था। तो मैं क्या करूँ? वो इसका चेहरा अपने हाथों में पकड़े अपने सामने कर चुका था। एहसास को इसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हुई थी। जाने दे,
وہ اپنا چہرہ اسے تھوڑا دور کرتے ہوئے بولی، کیونکہ اگر وہ اس کے قریب بولتی تو ضرور اس کے لب اس کے ہونٹ سے ٹکراتے۔ اگر نہ جانے دوں تو کیا کر لو گی؟ اس کے انداز پر وہ محظوظ ہوا تھا، اس لیے اس کی کمر کو مزید اپنے بازو میں لیتے ہوئے پوچھنے لگا، زواق پلیز جانے دے، کل ٹیسٹ ہے میرا۔ وہ بے بسی سے کہنے لگی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اپنے باپ کا نام پر وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بہانے پر زواق نے ایک بار پھر سے اسے دیکھا، لیکن اس کو چھوڑنے کی بجائے وہ اس کا ہاتھ تھام کے اپنے ہونٹوں تک لے کر گیا تھا۔ احساس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، شاید اس کی اگلی حرکت سے واقف تھی، لیکن اس بار اس نے ہمیشہ والا محبت سے بھرا لمس نہیں، بلکہ شدت سے اس کی انگلی اپنے دانتوں میں کاٹی تھی۔ احساس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالنا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ سوری میری جان، لیکن مجھے ابھی بھی تمہارے اس چہرے نے اس بات کا احساس دلایا ہے کہ میرے یہاں سے جانے پر تم بہت خوش ہوتی ہو، اور مجھے اس بات کی بالکل خوشی نہیں ہوتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت میرے عشق کے حصار میں رہو، تمہارا بس چلے تو تم تو مجھے یاد بھی نہ کرو۔ اسی لیے ایک چھوٹی سی نشانی ہے، اور اب جب تک یہ درد تمہاری انگلی میں رہے گا تب تک میں تمہیں یاد رہوں گا۔ وہ محبت سے اس کا ہاتھ چومتا اپنے بیگ بند کرتے ہوئے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے وہاں سے نکل گیا، جبکہ احساس نے اس کے جاتے ہی ایک گہرے سانس لی تھی اور پھر بے بسی سے اپنے ہاتھ کی انگلی کو دیکھنے لگی۔ لوگ محبت کی نشانیاں محبت سے دیتے ہیں، یہ وہ پہلا شخص تھا جو اپنی محبت کی نشانی ایک زخم دے کر گیا تھا۔ اس انگلی پر پھونک مارتے ہوئے وہ درد کم کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مونسٹر، اپنی آنکھوں سے آنسو پرے دھکیلتی وہ بڑبڑائی تھی، اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اب کم از کم 1 مہینے تک کوئی ڈر نہیں۔ وہ اپنی کتابوں کا انبار سامنے رکھتے ہوئے ذرا سا مسکرائی۔ آج صبح ہی امی نے اسے بتا دیا تھا کہ زواق اس بار کم از کم 1 مہینے کے لیے جانے والا ہے، اور اس بات کو لے کر وہ بہت خوش تھی، کیونکہ جس دوران زواق گھر پہ ہوتا تھا اسے ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا، کبھی ایک کام تو کبھی دوسرا کام، اور ہر کام کے بعد جناب کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا، احساس نہیں کر رہی ہو مجھ پر تمہارا فرض ہے یہ سب۔ احساس نے پینسل نکالتے ہوئے اپنی اسائنمنٹ شروع کی، لیکن انگلی کے درد سے اسے پینسل پکڑے بھی نہ دی۔ سچ کہتا تھا وہ شخص، جب تک یہ دور رہے گا وہ اسے شدت سے یاد کرے گی۔ کیا مطلب ٹیچر چینج ہو گئے؟ ابھی تو سر خالد کی سمجھ آنا شروع ہوئی تھی، پتہ نہیں یہ نیو ٹیچر کیسے ہوں گے؟ احساس نے پریشانی سے سوچا، جب بھی کوئی ٹیچر چینج آتا ہے تو اس کی یہی ڈائیلاگ ہوتا ہے، ابھی تو وہ ان کی سمجھ آنا شروع ہوئی تھی۔ ذرا اس نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ احساس میتھ میں بہت کمزور ہے۔ یہ تو وہ کسی مجبوری کے تحت میتھس لے رہی تھی، لیکن یہ مجبوری اس نے زارا کو کبھی نہیں بتائی تھی۔ یار اب کیا ہو گیا ہے؟ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، پتہ نہیں نیو ٹیچر کیسے ہوں گے؟ احساس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ ویسے تو کیا چاہتی ہے، کیسے ہو؟ زارا نے اس کے قریب کھسکتے ہوئے پوچھا۔ مطلب نیو ٹیچر والا کو سب شروع ہو چکا تھا، کم از کم 50 سے اوپر ہوں، نرم مزاج، محبت کرنے والے اور پیار سے سمجھانے والے ہوں، جو کسی کو ڈراتے کسی کی کلاس سے آؤٹ نہ کرے۔ احساس نے فوراً نقشہ کھینچا، یار حد ہے، کبھی تو کہہ دیا کر کوئی ہینڈسم سا بندہ ہو جسے دیکھتے ہی سانسیں ہمیں خود بخود میتھس ہمیں خود بخود سمجھ آنے لگے۔ زارا نے اس کا نقشہ خراب کرتے ہوئے بتایا، یہ سب سوچتے رہو اور فیل ہو جاؤ، اب تو بس ایک ہی دعا ہے، اللہ جی جو بھی آئے اس کی میتھ سمجھ میں آ جائے۔ احساس نے دعا مانگتے ہوئے کہا، آمین، اللہ اسے سمجھ آ جائے، کیونکہ پیپرز میں بھی میں پاس ہو جاؤں۔ زارا کی دعا نے احساس کو اسے گھورنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یار پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، ماضی لکھا ہے، یار پتہ نہیں کیا لکھا ہے، یار گھور کیوں رہی ہو، یار لکھا ہوا ہے، سوری، رائٹر نے بہت مسٹیکس کی ہوئی ہیں، اس میں میری غلطی نہیں ہے، میں اٹک رہی ہوں۔ یار گھور کیوں رہی ہو؟ اب جس کو بھی سمجھ آیا دوسرے کی مدد ضرور کرے گا نا، اگر ہم دونوں کے فیوچر کا سوال ہے، اور میرا تیرا ہے ہی کون تیرے میرے علاوہ، زارا نے خوش آمدی انداز میں کہا، جب کلاس میں ایک لڑکا بھاگتا ہوا اندر آیا، نیو ٹیچر آ گئے۔
کہہ کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ زارا اور احساس کلاس کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ آخر یہ نیا چہرہ ہے کون؟ اس نے کلاس میں قدم رکھا تو کلاس کافی بے ترتیب سی لگی۔ اسے اندر آتے دیکھ کر سارے اسٹوڈنٹ کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ دو بدمعاش لڑکے ابھی پیچھے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ساری کلاس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ دو آنکھیں حیران اور پریشان نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ان آنکھوں کی طرف دیکھنا ضروری نہ سمجھا، کیونکہ اس کا دھیان سارا پیچھے ان دو لڑکوں پر تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ ان دو لڑکوں کے پاس آ کر رکا۔ آؤٹ ناؤ! وہ ڈیسک پر جھکتا ہوا غصے سے چلایا، آواز کم رکھو پروفیسر، تم جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں؟ لڑکا کھڑے ہوتے مغرور انداز میں بولا، تم بھی ابھی نہیں جانتے بچے میں کون ہوں؟ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک زوردار تھپڑ سامنے کھڑے لڑکے کے منہ پہ مار دیا تھا بیچارہ، جبکہ دوسرے لڑکے کے سامنے آ کر اس نے اس کی شرٹ کو کالر سے پکڑتے ہوئے اس کے سامنے والے بٹن بند کیے۔ لگتا ہے تم لوگ کبھی اسکول نہیں گئے، اس لیے وہاں کے ٹیچر سے سیکھ کر نہیں آئے کہ کلاس میں کس طرح سے بیٹھا جاتا ہے اور کس طرح سے رہا جاتا ہے۔ تم دونوں میری کلاس میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو، آؤٹ ناؤ! وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کلاس کے سب اسٹوڈنٹ کا دھیان انہی کی طرف تھا۔ اتنی بے غیرتی کے بعد وہ دونوں کافی زیادہ شرمندہ ہو چکے تھے، اس لیے بنا کچھ بولے خاموشی سے وہاں سے نکل گئے، لیکن ان کی نظریں بتا رہی تھی کہ وہ اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لیں گے۔ تو کلاس، اب آپ لوگ مجھے ایک ایک کر کے اپنا تعارف بتائیں گے۔ پہلی لائن سے شروع کرتے ہیں۔ اس نے پہلی لائن میں بیٹھے لڑکے کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً اٹھ کر اپنے گلاسز ٹھیک کرتا اپنا تعارف کروانے لگا تھا۔ کوئی اس کے ساتھ ہی پیچھے ایک ایک کر کے سارے اسٹوڈنٹ اپنا اپنا تعارف کروانے لگے۔ احساس، تیری باری ہے۔ زارا نے اس کی باری پر بیٹھے دیکھا تو اپنا پین چبویا، جس پر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر وہ میرا نام احساس۔ جانے کیا بات تھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی اپنا نام نہیں بول پا رہی تھی۔ باہر آئیں، آپ یہاں سامنے۔ اس نے احساس کو سامنے آنے کے لیے کہا۔ پہلے ہی گھبرائی ہوئی مزید گھبرا گئی۔ جو لڑکی اپنا نام ٹھیک سے نہیں بول سکتی، اس سے میں کیا امید رکھوں کہ وہ آگے زندگی میں کامیاب زندگی گزار سکتی ہے؟ یہاں سامنے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں اپنا نام لے، اور اسے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ تو احساس آتے ہی باہر آ گئی۔ احساس، کچھ نہیں ہوتا، ہماری اپنی ہی کلاس ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے جانے سے پہلے زارا نے کہا تھا، سرگوشی کی تھی۔ میرا نام احساس زواق شاہ ہے۔ اونچا بولو، آواز سے نہیں۔ آواز صحیح سے نہیں آئی۔ سر نے اس کی مدھم آواز پر چوٹ کرتے ہوئے کہا، میرا نام احساس زواق شاہ ہے۔ مزید اونچا۔ فی الحال بھی آواز ٹھیک نہیں آئی۔ سر نے پھر سے کہا، میرا نام احساس زواق ہے۔ اس بارہ خاصی اونچی آواز میں چلا کر بولی، گڈ! اپنا نام لیتے ہوئے یہی غرور تمہاری آنکھوں میں ہونا چاہیے۔ کوئی چوری نہیں کی، یہ تمہارا نام ہے، تمہیں دیا گیا ہے، اس پر صرف تمہارا حق ہے۔ اس کو لیتے ہوئے میں تمہیں آئندہ گھبراتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اگر تم اپنی ہی چیز کے لیے اس طرح سے ڈرتی رہوگی، گھبراتی رہوگی، تو یہ دنیا تم سے یہ بھی چھین لے گی۔ ناؤ گو بیک ٹو یور چیئر۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو ماما کچن میں مصروف تھی۔ امی، بہت بھوک لگی ہے، پلیز کچھ کھانے کو دیتے۔ وہ اپنا بیگ وہیں صوفے پر پٹکتی صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ ٹھیک ہے میری جان، تم فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ماما نے کچن سے ہی جواب دیا تو وہ اٹھ کر فریش ہونے چلے گئے۔ واؤ ماما، دال چاول، آج تو عید ہو گئی۔ وہ دال چاول دیکھتے ہوئے ہاتھ ملتی میز پر بیٹھی، جبکہ اس کے انداز پر عائشہ بے اختیار مسکرائی۔ ماما، آپ کو ایک بریکنگ نیوز سناؤں؟ وہ انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی۔ پہلے کھانا کھاؤ۔ احساس، کتنی بار کہا ہے کھانے کے دوران باتیں نہیں کرتے؟ امی نے اس کا دھیان کھانے کی طرف لگانے کی کوشش کی۔ پہلے سن تو لیں ماما، بڑے مزے کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے زواق کی جاب چھوٹ گئی۔ اس نے چاولوں سے بھرا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے بتایا۔ اب وہ 3 مہینے گھر سے غائب نہیں رہیں گے۔ اس نے مزے لیتے ہوئے کہا، اور تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی، اور تمہیں اتنی خوشی ہے زواق کے گھر سے غائب نہ ہونے کی؟ امی نے جیسے اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا۔ ارے مجھے کیوں خوشی ہوگی، میں تو بس ایسے ہی بتا رہی ہوں۔ احساس نے فوراً ہی اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، میرا ہو گیا، اب میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ زواق کے نام پر آئی اپنے گالوں پر سرخی چھپاتے ہوئے وہ اٹھ کر کمرے کی جانب چل دی۔ جھلی، اسے لگتا ہے اس کے چہرے کے رنگ میں نہیں دیکھ پاتی، یہ تو جانتی بھی نہیں اس کے دل میں جو چل رہا ہے، اس سے وہ خود بھی بے خبر ہے۔ وہ بھی جانتی ہوں میں۔ ماما نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور برتن اٹھانے لگی۔ آج کا سارا کلاس ٹائم تعارف میں ہی گزر گیا تھا، اس لیے سر حیدر کی طرف سے انہیں کوئی کام نہیں ملا تھا۔ دونوں پیریڈز بالکل فری ہو گئے، اس لیے دوسرے ٹیچرز کا دیا ہوا کام نپٹانے لگی، جب اچانک ہی صوفے کے قریب لینڈ لائن فون بول اٹھا۔ اف خدایا،
پھر سے ایڈورٹائزمنٹ والوں کا فون آ گیا۔ آج کے زمانے میں یہ لینڈ لائن نمبر کون رکھتا ہے گھر پہ؟ اس نے اکتاتے ہوئے فون کو گھورا اور وہیں سے لیٹ کر فون کو اٹھایا۔ السلام علیکم، ہم ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں، اللہ آپ کو بھی ٹھیک رکھے، لیکن ہمیں کچھ نہیں چاہیے، برائے مہربانی دوبارہ فون مت کیجیے گا، شکریہ۔ احساس نے جلدی جلدی کہتے ہوئے فون رکھنا چاہا۔ تمہارے منہ سے اپنا نام سن کر مجھے سکون ملتا ہے۔ احساس فون رکھتے ہوئے ریسیور میں آواز گونجتی، زواق۔ اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا تھا احساس کا زواق۔ زواق کے جذبات سے بھری آواز آئی تھی۔ دراصل وہ مجھے لگا ایڈورٹائزمنٹ والے ہیں، اس نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے جملے نے زواق کے لبوں پر مسکراہٹ پھیری۔ لیکن فون تو تمہارے زواق کا تھا، وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے آج تمہیں بہت مس کیا۔ تم نے مس کیا مجھے؟ وہ آہستہ آواز میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے جملے نے احساس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ لیکن آج ہی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں احساس۔ میں تمہیں اپنے بہت نزدیک لے کر آنا چاہتا ہوں، اتنا نزدیک کہ تم میرے دل کی ہر دھڑکن کو سن سکو، میری ہر سانس کو محسوس کر سکو، اتنا نزدیک کہ زواق کل ٹیسٹ ہے، میں تیاری کر رہی ہوں۔ وہ بکھلا کر بولی۔ اس کے انداز سے اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ چکا تھا۔ تم بہت بے رحم ہو احساس، تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا رکھتا ہوں، کل اسی وقت فون کروں گا، زواق نے فون رکھتے ہوئے کہا، جبکہ فون رکھنے کی آواز سنتے ہی احساس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میجر، پہلے ہی دن تمہیں کنگ کے لوگوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا، اس طرح سے تو ہم لوگوں کو تم پر شک ان لوگوں کو تم پر شک ہو جائے گا۔ سر آپ بے فکر رہیں، میں ان لوگوں کو شک نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن میجر، تمہیں یقین ہے کہ وہ لوگ کنگ کے آدمی ہیں؟ کرسی پر بیٹھتے آدمی سے پوچھا۔ سر مجھے یقین ہے، ان دونوں میں سے ایک فوٹو پہلے ہی میرے ایک آدمی مجھ تک پہنچا چکا تھا، اور اب بہت جلدی میں کنگ اور اس کے سبھی آدمیوں کو ان کے انجام تک پہنچا دوں گا۔ ویری گڈ میجر، مجھے تم سے یہی امید تھی، مجھے یقین ہے تم اپنا کام بخوبی سر انجام دو گے۔ لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ تھرڈ ایئر کے 2 پیپرز تم نے کیوں لے لیے؟ میتھ اور فزکس۔ تم خود اپنے آپ پر بوجھ ڈال رہے ہو، اور جبکہ میں پرنسپل سے بات پہلے ہی کر چکا تھا۔ سر وہ دراصل تھرڈ ایئر میں شام نے کچھ بولنا چاہا، اس سے پہلے ہی حیدر نے گھورا اسے، اور اس کی گھوری نے شام کی زبان پر تالا لگا دیا تھا۔ میجر، کوئی اور چکر تو نہیں ہے؟ تمہارا دھیان تمہارے فرض سے بھٹکنا نہیں چاہیے، سامنے بیٹھے آفیسر نے مسکرا کر کہا۔ آپ بے فکر رہیں، میرے فرض کے آگے کوئی چیز نہیں آ سکتی، اب میں چلتا ہوں۔ اسے سامنے بیٹھے انسان کو سیلوٹ کرتے ہوئے الوداع کہا تو اس نے بھی مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ آفس سے نکل کر سڑک کی طرف آیا تھا۔ سڑک بالکل سنسان اور اندھیری تھی، لائٹ کا زیادہ استعمال وہ کرتا بھی نہیں تھا، اسے اندھیرے میں رہنے کی عادت تھی۔ اندھیرے میں ہی قدم آگے بڑھاتا وہ اپنا راستہ بنا رہا تھا جب اچانک ہی اس کا دھیان اپنی جان کی طرف چلا گیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے دل کی دھڑکنوں میں تمہیں چھپا لوں، جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے میرے علاوہ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم اس دنیا میں صرف مجھ سے بات کرو، صرف مجھ سے ملو، صرف میرے بارے میں سوچو۔ میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں اس دنیا سے دور لے کر جاؤں، کہیں ایسی جگہ جہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہ ہو، میں تمہیں چھپا لوں پوری دنیا سے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ وقت دور نہیں جب میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ ہاں میری جان، اب میں اور انتظار نہیں کروں گا، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ اب تم کوئی نادان چھوٹی سی بچی نہیں ہو جو مجھے میرے جذبات کو نہ سمجھ سکو۔ اب میں تمہاری آزادی ختم کر دوں گا، تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا۔ اس کی سوچوں پر فی الحال صرف اور صرف اس کی جان کا حق تھا۔ شاید وہ اس وقت کسی کی مزاحمت نہیں چاہتا تھا، تبھی سامنے کھڑے 2 لڑکوں کو دیکھ کر اس کے ماتھے کی رگیں باہر آ گئی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں کلاس میں روب جمانے کا؟ اب جما۔ لڑکے چلتے ہوئے اس کے قریب آئے اور اس کے پیچھے سے ہی وہ اس کے گنڈے بھی دیکھ چکا تھا۔ اب ہاتھ اٹھا کر دکھا، پھر مانتا ہوں تجھے۔ میں نے کہا تھا نا، تو نہیں جانتا میں کون ہوں۔ مجھ پر ہاتھ اٹھا کر بہت بڑی غلطی کر دی، اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ لڑکے نے اسے گھورتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اپنے آپ پر ہونے والے حملے کو روکتے ہوئے حیدر نے سامنے سے بھاگتے آئے لڑکے کے پر حملہ کیا، اور دوسری لات سے اس نے دوسرے لڑکے کے سینے کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ لڑکے اس سے مار کھاتے ہوئے اپنی درگت بنواتے گئے۔ ان دونوں لڑکوں کو جلد ہی اندازہ ہو چکا تھا انہوں نے غلط جگہ پنگا لے لیا ہے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ میں نے تو نہیں دیکھی تیری ہمت،
तेरी हिम्मत तो तू मेरी देख। हैदर ने कहते ही अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला और एक लड़की के सीने की बीचों बीच गोली चला दी और इसे देखते दूसरा लड़का भाग निकला, लेकिन शायद भागना इसके नसीब में नहीं था। इसने फौरन ही इसके पैर पर गोली चलाकर इसे बेबस कर दिया और इसके बाद शाम को फ़ोन किया। हाँ शाम, यहाँ ऑफिस से थोड़े फासले पर एक लड़की की लाश पड़ी है, जबकि दूसरे के पाँव पर मैंने गोली मार दी है। भागने की कोशिश कर रहा था। इसे इसे ले चलो रिमांड रूम में, ये सारा सच उगल देगा। इसने कहते हुए फ़ोन बंद किया और अपनी जेब से हथकड़ी निकालते इसे पहनाने लगा। कौन हो तुम और मुझे हथकड़ी क्यों पहना रहे हो? वो दर्द से बिलबिलाते हुए बोला। तुम जैसे गुंडे और क्राइम मुझे मुझे मेजर हैदर शाह के नाम से जानते हैं। और फिर क्या ख्याल है ससुराल चले? आखिर में वो ज़रा सा मुस्कुराया। वाकई जेल ससुराल है इनका। अच्छी खातिर तवाज़ा होती है। यार आज वो दोनों लड़के नहीं आए, वो बदतमीज आवारा लड़के कहाँ गए? इसने क्लास में कदम रखा तो कस जारी थी। वो इग्नोर करते हुए अपनी चेयर पर आ बैठी। जब ध्यान सामने बैठी सारा पर गया जो अपने बालों को नया रंग करवा कर पूरी क्लास को दिखा रही थी। एहसास ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए अपनी नोटबुक खोली। क्या मतलब न्यू टीचर, वो भी हैंडसम? तुमने मुझे कल टेक्स्ट करके क्यों नहीं बताया? वो अपनी दोस्त को घूरते हुए बोली। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सारा गैर हाजिर थी और वो ज़्यादातर गैर हाजिर ही रहती थी। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। ओह माय गॉड, यानी कि अब तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा। वो अपनी सहेली से न्यू टीचर की तारीफें सुनते हुए एक अदा से बोली। जब एहसास ने इसे घूर कर देखा। अभी दे अभी देख कैसे बातें कर रही है। जब सर पूरी क्लास के सामने बेइज्जती करेंगे ना, देख मुंह तब देखना मुंह चुहिया जैसा निकल आएगा। ज़ारा इसके कान में मिनमिनाई, क्योंकि इस तरह इसके सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो बहुत ही झगड़ालू किस्म की लड़की थी। जबकि ज़ारा की सरगोशी पर एहसास भी हल्के से मुस्कुरा दी। इसने क्लास में कदम रखा तो कल की निस्बत आज क्लास का थोड़ा माहौल ठीक ठाक था। सबने खड़े होते इसे सलाम किया। सर के इशारे से जवाब देता इन सबको बैठने का कहा। आज क्लास में कुछ नए चेहरे थे जो कल यहाँ मौजूद नहीं थे। इसने एक सरसरी सी नज़र पूरी क्लास में डाली। मिस सारा कल कहाँ गायब थी? रजिस्टर से इसका नाम देखते हुए बोला। सारा इसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए खड़े हुई। कल मेरी पार्लर में अपॉइंटमेंट थी, जाना बहुत ज़रूरी था। सारा एक अदा से बोली। अगर आपका पार्लर जाना इतना ही ज़रूरी है मिस सारा, तो ऐसा करें कि कल कॉलेज पार्लर में खुलवा लें, ताकि आपकी पढ़ाई का हर्ज ना हो। इसके अंदाज में हैदर को सचमुच गुस्सा दिला दिया था। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप न्यू टीचर। अगर पता होता तो मैं कभी छुट्टी नहीं करती। वो सर पाँव तक हैदर को देखते हुए ज़ूम आईनी अंदाज में मुस्कुराई। इसकी हरकतें और अंदाज करना हैदर जैसे आदमी के लिए नामुमकिन न था। वो आंखों ही आंखों में इसके इशारे समझ रहा था। बैठ जाएं, वो गुस्से से बोला। पहले मेरे एक सवाल का जवाब तो दें मिस्टर हैदर, आपका सर नेम क्या है? सारा इसी बेबाक अंदाज में बोली। दूसरों के लिए जो भी है, लेकिन आपके लिए मेरा सर नेम भी सर ही है। नाउ 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 कैन यू प्लीज सिट डाउन? आप मेरा वक्त ज़ाया कर रही हैं, वो इसे घूरते हुए सख्त लहजे में बोला। जबकि इसकी बात से सारा अपनी बेइज्जती महसूस करती हुई पूरी क्लास की तरफ देखने लगी और फौरन ही शर्म से बैठकर अपना डेस्क पर सामान इधर उधर करने लगी। शायद इसका गुस्सा कंट्रोल करने का एक अंदाज था। जबकि इसकी इसकी इतनी बेइज्जती पर एहसास और ज़ारा अपनी मुस्कुराहट रोके क्लास से बाहर जाकर कहका लगाने का इरादा रखती थी। वो दोनों क्लास से बाहर आकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। सारा जिसके सामने कोई कुछ नहीं कह सकता। सर हैदर ने इसकी इतनी बेइज्जती की थी कि सबके लिए ही ये बहुत मज़ेदार खबर थी। वो दोनों क्लास से बाहर खड़ी थी जब सर शाम और सर हैदर इनके करीब से गुजरे। इन दोनों का इरादा प्रिंसिपल ऑफिस में जाने का था, जब अचानक सर हैदर इसे देख कर रुके। हैदर का सारा ध्यान इसके कलाई पर था, जिसको शाम और ज़ारा दोनों ने कुछ खास नोट नहीं किया था। फिर अगले ही लम्हे वो इसे घूरता हुआ आगे बढ़ गया। तो गुस्सा किस बात का था ज़ारा भी समझ नहीं पाई और शाम भी नहीं, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर एहसास क्लासरूम की तरफ भागी और अपने बैग से एक ब्रेसलेट निकाल के पहनने लगी। वाह कितना खूबसूरत है, किसने दिया तुम्हें? ज़ारा इसका ब्रेसलेट देखते हुए बोली। जो बहुत खूबसूरत था, वैसे तुम्हारी मामा की पसंद को मानना पड़ेगा। जब एहसास ने इसकी बात का कुछ जवाब न दिया तो वो खुद ही अंदाज़ा लगा बैठी कि इसकी माँ ने इसे दिया होगा, जबकि इसके जवाब पर एहसास सिर्फ मुस्कुराई।
وہ گہری نیند میں تھی جب اسے اپنے چہرے پر کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئی۔ وہ جانتی تھی وہ کون ہے، لیکن ڈر کے مارے اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے سزا دینے آیا ہے۔ اس نے پھر اس کی سب سے عزیز چیز خود سے دور کی تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ مس انم اپنی کلاس میں لڑکیوں کو کسی قسم کی جویلری نہیں پہننے دیتی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مس نے منع کیا تھا، وہ بند آنکھوں سے بڑبڑاتے ہوئے بولی اور وہ مسکرا دیا۔ مس انم کی باتیں مانتی اور میری نہیں۔ وہ اس کے چہرے کو نرمی سے اپنے لبوں سے چھوتا ہوا اس کی سانسیں روک رہا تھا۔ احساس کو لگا کہ اگر اب بھی وہ اس پر سے نہ اٹھا تو یقیناً اس کا ننھا سا دل بند ہو جائے گا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھیں ابھی بند تھیں اور اس کی ہلکی ہلکی منمناہٹ سن کر وہ مسکرایا۔ تمہیں سزا دے کر سکون محسوس کرتا ہوں، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے میرے پاس تمہارے قریب آنے کا، تمہیں چھونے کا۔ جب اپنے لبوں سے تمہارے کان میں سرگوشی کرتا ہوں تو اپنے اندر سکون محسوس کرتا ہوں۔ جب تمہاری آنکھوں کو چومتا ہوں مجھے میرے خواب سچ ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا، تمہاری ننھی سی ناک میں بہت جلد اپنی شادی کی لونگ سجاؤں گا، اور تمہارے لبوں کو چوم کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا بھی اس دنیا میں کوئی اپنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے رکا نہیں، بلکہ اپنے کہے پر عمل کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کے نرم اور ملائم سانسیں اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرنے لگا۔ جذبات کا طوفان اٹھتا چلا جا رہا تھا، اس کے انداز میں شدت آ رہی تھی، جب اچانک وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید سے آزاد کرتے ہوئے اس کے ماتھے کو چھو کر فوراً اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ شاید اس سے ڈر تھا کہ وہ اپنی ساری حدیں کراس نہ کر دے۔ نکاح کے بعد کون سی حدود تھی؟ وہ تو بس اس کی رخصتی کا انتظار اس کے والدین کی مرضی کے ساتھ کر رہا تھا، جسے وہ پہلے اپنی محبت کا کوئی نظارہ دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کلاس میں قدم رکھا تو سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ اسے دیکھتے ہی سب الرٹ ہو کر کھڑے تھے۔ سر، ہماری کلاس میں 2 لڑکے تھے نا جو آپ سے بدتمیزی کر رہے تھے، جیسے آپ نے تھپڑ مارا تھا، ان میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی۔ سر بیچارہ کیسے پتا تھا اسی لیے اس طرح سے مر جائے گا؟ اپنی کلاسز ٹھیک کرتے ہوئے عمر نے افسوس سے کہا، اللہ اسے بخش دے۔ خیر، ہم کلاس سٹارٹ کرتے۔ اظہار افسوس کرتا وہ اپنا مارکر اٹھانے لگا جب نظریں 5ویں ڈیسک پر بیٹھی احساس پر پڑی۔ مس احساس یہاں فرنٹ پہ بیٹھا کرے، ماشاءاللہ سے ایک تو آپ کو سمجھ ضرورت سے زیادہ آتی ہے، اور دوسرا آپ اپنی اتنی پیچھے ہو کر بیٹھتی ہیں۔ سدرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے سدرا کی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سر، میں ہمیشہ سے یہاں بیٹھی ہوں۔ سدرا کو غصہ آیا، یقیناً اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہ تھی، لیکن میری کلاس میں آپ پیچھے جا کر بیٹھیں گی۔ ویسے بھی آپ اس چیئر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ یہ میرا نہیں خیال کہ آپ اس کالج میں پڑھنے کے لیے آتی ہیں، اور آپ کی مزید فضولیات میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، حیدر نے جتاتے ہوئے کہا، اور احساس کو آگے آنے کا اشارہ کیا، جو خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر سدرا کی چیئر پر آ گئے۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور آئے دن کسی نہ کسی بات پر احساس کو ڈانٹتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ میتھ میں ضرورت سے زیادہ کمزور تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کا فزکس اچھا تھا، ورنہ جانے اس کا حال کیسا ہوتا۔ آج جمعہ تھا، کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ مسنگ تھے۔ جمعے کو وہ لوگ پڑھتے نہیں تھے، لیکن سر حیدر نے آ کر کہہ دیا تھا کہ اب اسے ہر جمعے ان لوگوں کا ٹیسٹ ہوا کرے گا، اور ایک دن بھی ضائع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ اپنے میز پر موجود بہت سارے ایکسپلینیشنز دے کر اسے کافی غصہ آیا تھا۔ وہ جتنا جلدی کلاس میں پہنچنا چاہتی تھی اتنا ہی لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ جب پہنچی کلاس شروع ہو چکی تھی۔ سر حیدر تقریباً بورڈ سیاہی سے بھر چکے تھے، نہ جانے وہ میتھ کا کون سا کوشچن سمجھا رہے تھے۔ مسز ذواق شاہ، تو آج آپ لیٹ ہیں، کیا دیر سے آنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ سب کو بورڈ پر لکھا ہوا نوٹ کرنے کو کہہ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ قاری لیٹ ہو گئی تھی، وہ جلدی سے بولی، اور گاڑی کے لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ جانتی ہیں آپ میتھ میں کتنی کمزور ہے، اور پھر سے کبھی آپ کا لیٹ آنا، کبھی آپ کا چھٹی کرنا، آپ کا ارادہ پاس ہونے کا ہے یا نہیں؟ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، آپ نے تو صرف جمعے کی چھٹی کی تھی، غلطی سے آج ہی لیٹ ہوئی تھی، اور اس پر بھی اسے اتنی باتیں سننی پڑ رہی تھی۔ جمعے کو بھی ماما کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس نے چھٹی کی تھی۔ اب اسے ڈانٹنے والے کون سی بات تھی؟ اس نے اپلیکیشن بھی تو بھیجی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں پاس ہونے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ وہ اپنا سوال دہراتے ہوئے بولا، جبکہ احساس نظر زمین پر گاڑے کبھی ادھر تو کبھی ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے انہیں پڑھاتے ہوئے 10 دن ہو چکے تھے، اور اس 10 دن کے دوران وہ سب سے زیادہ اسے ہی ڈانٹتا رہتا تھا۔ مس احساس، بہتر ہوگا کہ اپنی پڑھائی پر غور کریں، ورنہ بیکار میں اپنے والدین، اپنے ماں باپ کا وقت ضائع نہ کریں۔ جائیں، اپنی چیئر پر بیٹھ جائیں، اور یہ جو
क्वेश्चंस इनका कल टेस्ट होगा। बोर्ड पर लिखे सवालों की तरफ इशारा करते हुए टेस्ट का कहकर बाहर निकल गया, जबकि सास अच्छी खासी मुश्किल में पड़ गई थी। इसने एक नज़र ज़ारा के चेहरे की तरफ देखा, जो मुंह लटकाए बैठी थी। इसका मतलब था कि इसे भी इन सवालों की समझ नहीं आए, और इन्हें समझ नहीं आई थी तो ये टेस्ट क्या देती। माशाल्लाह मामा शादी पर गई हुई थी, इसे बहुत सख्त भूख लगी थी। बाबा अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे, और ऊपर से इतवार का बोरिंग दिन थे। इस दिन इस तरह बोर होकर बैठने से बेहतर है मैं अपने लिए कुछ बना लेती हूँ। इसे सोच के आते ही इस सोच के आते ही इसने फैसला किया, किचन की तरफ आई। मामा ने कहा था वो जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन न जाने क्या वजह थी कि वो अभी तक घर घर वापस नहीं आई थी। वो इसे घर का काम ज़्यादा काम नहीं करने देती थी। वो खाना कभी कभी बनाती थी, या जिस दिन जवाक के घर आने के चांसेस होते, वरना वो तो बस इतना ही कहती कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, जवाक तुम्हारी पढ़ाई की वजह से रुखसती नहीं ले रहा। आजकल जवाक से बहुत नाराज़ थी। पिछले कुछ दिनों से वो उसे मुसलसल डांट रहा था। वो पिछले कुछ दिनों से शायद ज़्यादा से ज़्यादा बिजी था। इसने मोबाइल पर जवाक को एक कॉल या मैसेज भी नहीं आया था। ऐसा कभी नहीं होता था। जवाक ने खुद से इसे ये मोबाइल खरीद कर दिया था, और सख्ती से मना किया था कि इसका नंबर किसी दोस्त के पास भी नहीं होना चाहिए। इस मोबाइल पर सिर्फ और सिर्फ जवाक से ही बात कर सकती है, और अब ना जाने कितने दिनों से वो मोबाइल बिल्कुल खामोश पड़ा था। इसे मोबाइल रखने की आदत नहीं थी, इसीलिए अक्सर कहीं भी भूल जाती, जिसकी वजह से जवाक को इसे लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन करना पड़ता। लेकिन इस बार सख्त डांट की वजह से वो मोबाइल हर वक्त अपने पास रखती थी। पिछले 4 दिनों से वो इसने अपनी जान को बिल्कुल फ़ोन नहीं किया था, और अब वो इससे मुलाकात के लिए तड़प रहा था। कितने दिन हो चुके थे इसे महसूस किए हुए। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आज वो घर ही आ गया था। इसके पास हमेशा से घर की डुप्लीकेट की मौजूद होती थी, लेकिन फिर भी वो बेल बजाता था। लेकिन आज अम्मी जान को सरप्राइज़ देने के लिए वो बिना दरवाज़ा खटखटाए एक्स्ट्रा कीज से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। घर में कोई मौजूद न था, सिर्फ किचन से थोड़ी आवाज़ आ रही थी। अम्मी जान का ख्याल आते ही वो मुस्कुराया और किचन की तरफ जाए कदम बढ़ाए, लेकिन किचन में अम्मी जान की जगह इसे खड़ा देखकर इसका दिल अपने आप फुल स्पीड को धड़कने लगा। सास अपने काम में मगन, हर चीज़ से बेनियाज पहले खाना खा बनाने में मसरूफ़ थी। जब इसे अपनी कमर पर सनसनाता हुआ हाथ महसूस हुआ, और वो इसकी खुशबू महसूस करती बेख्तियार अपनी आंखें बंद करके जब इसकी कमर पर गिरफ्त ज़रा सख्त हुई, तो वो मुकम्मल तौर पर इस पर अपना कब्जा जमा चुका था। क्या ये मेरे लिए बनाया जा रहा है? इसके लब इसके कानों को छू रहे थे। न न नहीं, ये तो वो इसे दूर होने की कोशिश में बोली। इसका अंदाज ऐसा था कि वो फासले भी कायम कर ले और जवाब को बुरा भी ना लगे, क्योंकि इस बात की भी जवाब से अलग से सता देता था। मतलब मेरे लिए नहीं। इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए वो फिर से बोला। साथ जवाब में नजरें झुका गई। वो महसूस हुआ, चलो तो फिर जो मेरा है वो मुझे दे दो। अगले ही लम्हे वो फासला ख़त्म करके एक बार फिर से इसे अपने बेहद करीब कर चुका था। इसकी सराहीदार गर्दन से बाल हटाते हुए इसने अपने लब रखे, जब एहसास मचल कर इसकी गिरफ्त से निकलने लगी। दिल सीने की सभी दीवारों को तोड़कर बाहर आने को मचल मचल उठा था। हाथ पैर आहिस्ता आहिस्ता कांप रहे थे, जबकि ज़वाक का आज इसे बख्शने का कोई इरादा न था। वो इसकी मज़ाहमत को इग्नोर करते हुए मज़ीद इसे अपने करीब करने लगा। ज़वाक कोई आ जाएगा, वो तड़प कर बोली। कोई आ ही ना जाए। वो मुस्कुराकर इसके लबों पर झुका। इससे पहले कि वो मुबद्दरी को जसारत करता, बाहर का दरवाज़ा खुला, और वो ही अचानक इसे दूर हटा और निकल गया। एहसास ने सुकून का सांस लिया और कँपकँपाते हाथों से चूल्हा बंद किया। दिल जोरों से धड़क रहा था, चेहरे सुर्खी माइल था, जबकि लबों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट थी। आयशा ने घर में कदम रखा तो ज़ुबान को सामने पाकर खिल उठी। मेरा बच्चा, मेरे दिल का टुकड़ा। वो इसकी बलाएं लेते हुए इसके पास आई और इससे मिलने लगी। पूरे 1 माह के बाद इसका चेहरा देख रही थी। औरत ज़वाक के लिए बहुत अहमियत रखती थी। वो उसकी माँ नहीं थी, बल्कि माँ से भी बढ़कर थी। 13 साल का था जब इसे मुनाफ़िक़त से पाक एक रिश्ता मिला, जिसे जिसे वो बेपनाह मोहब्बत करता था, और इसी के वजूद का हिस्सा तो एहसास थी, जिसके बगैर रहने का जवाब सोच भी नहीं सकता था। आयशा से मिलता हुआ इसके गिर्द बाजू फैलाकर इसी के कमरे में चला गया। अब ना जाने इसे वहाँ कितनी देर रहना था, क्योंकि इन माँ बेटे की मीटिंग तो कभी ख़त्म नहीं होती थी। खाना बनाने के बाद एहसास ने इनको खाना लग जाने की खबर दी, जबकि एहसास का रूठा हुआ अंदाज वो किचन में नोट कर नहीं कर पाया था। वो इससे खफा थी। क्यों? वो खुद से सवाल कर रहा था, फिर मुस्कुराया, और फिर खास ऊंची आवाज़ में इसे सुनाने वाले अंदाज में बोला, मिसिज आयशा, आपकी बेटी बहुत नालायक है। ये पढ़ाई नहीं कर सकती, शादी करते इसकी। वो आयशा को आंख दबाकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं एक नालायक हूँ।
خود ہی کلاس میں خود تو جیسے بہت لائق ہے نا، وہ پردے کے پیچھے کھڑی ہلکی آواز میں بڑبڑائی تھی، جس کی آواز اس طرح واضح طور پر جا رہی تھی: ماما کھانا لگ گیا ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، آئیں اور کھا لیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے، زواق کو سنانے والے انداز میں کہا۔ اب تک وہ کھانا صرف زواق کی فرمائش پر بناتی تھی، اور آج بنا فرمائش کے ہی اپنی جان کے ہاتھوں کا کھانا نصیب ہو رہا تھا۔ کھانے کے دوران بھی وہ باز نہیں آیا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد میں احساس کی جانب جملے پھینکتے ہوئے اسے تنگ کرتا رہا، جبکہ احساس منہ بناتی رہی، جبکہ وہ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کھانا آرام دہ ماحول میں کھایا گیا۔ وہ کھانے کے دوران بھی ہر تھوڑی دیر کے بعد احساس کے اچھا یہ ہے لیکن وہ خاموشی سے اپنے کھانے پر دھیان دیتی، اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، جبکہ ماما تو بس اللہ سے دعائیں مانگتی تھی ان کی جوڑی سلامت رہے۔ وہ تو اپنی بیٹی کی قسمت پر بہت زیادہ خوش تھی۔ کتنے دن رہنے کے لیے آئے ہو؟ ماما نے پوچھا۔ کل صبح واپسی ہوگی، وہ مسکرا کر بولا۔ اب آ ہی گئے ہو تو دو چار دن رکو زواق، کچھ دن اپنی ماں کے ساتھ بھی گزار لو۔ عائشہ اداسی سے بولے۔ پورے مہینے میں مشکل سے گھر ایک دن کے لیے آتا تھا، اور وہ بھی جلدی چلا جاتا تھا۔ اس کے جانے کا سن کر عائشہ اداس ہو گئی تھی۔ کوشش کروں گا اگلی بار رکنے کی، لیکن اس بار تو ایک دن کی چھٹی ملی ہے، اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اندازہ لگا چکا تھا عائشہ کا موڈ خراب ہو چکا ہے، اور عائشہ اس کی زندگی کے لیے بہت اہم تھی۔ 13 سال کا تھا جب اس کی ماں باپ ایکسیڈنٹ میں گزر گئے تھے۔ ایک یہی تو مخلص رشتہ ملا تھا اسے، ورنہ کون تھا اس کا اپنا؟ ہر کوئی تو اس کی جائیداد کے پیچھے پڑا تھا، حتیٰ کہ خالو بھی۔ کھانا کھانے کے بعد احساس نے برتن سنبھالے، جبکہ اسی دوران وہ عائشہ کے پاس ہی بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا، لیکن جب خالو کے گھر کے آنے کا وقت ہوا تو وہ آرام کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ زیادہ دیر ان کے پاس نہیں بیٹھتا تھا، اور نہ ہی ان کی کمپنی اسے پسند تھی۔ وہ چاہتے تھے یہ گھر جو اس کے ماں باپ کا ہے وہ اس کے نام کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ ایسا کرنے والا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ کی آخری نشانی تھی، جیسے خود سے دور کرنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنا بزنس، اپنی جائیداد، ہر چیز رحمان صاحب کے ہاتھ پر تھی۔ وہ اسے کیسے چلاتے تھے، کیا کرتے تھے، زواق سے کبھی سوال نہیں کیا تھا، لیکن یہ بات بھی کلیئر کر دی تھی کہ اپنے ماں باپ کی جائیداد کا ایک پیسہ بھی وہ کسی کے نام نہیں کرے گا، اور یہی وجہ تھی کہ رحمان صاحب اپنی بیٹی کی شادی زواق کے ساتھ نہیں کروانا چاہتے تھے، کیونکہ اس کی شادی میں انہیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ محنت کش انسان کبھی بھی نہ تھے، ہمیشہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں میں سے تھے، اور زواق کے روپ میں انہیں ایک جیتی جاگتی پیسے کی مشین مل گئی تھی، اور اب وہ پچھلے 12 سال سے مسلسل اس کی دولت پر عیش کیے جا رہے تھے۔ انہوں نے خود ہی کمپنی پر قبضہ جمانا چاہا، جس سے کمپنی کے حالات کافی بگڑ گئے، اور وہ تو ورکر کی محنت تھی کہ ہم ان کو زیادہ نقصان نہیں ہوا، اور ورکر نے سارا کام سنبھال لیا، ورنہ چند ہی دن میں زواق کی کمپنی ڈوب جاتی۔ تم نے بات کی زواق سے جو میں کہہ رہا تھا اس کے بارے میں؟ کھانے کے بعد وہ پوچھنے لگے۔ نہیں، میں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی میں اس بارے میں کوئی بات کروں گی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ وہ احساس سے محبت کرتا ہے، اور وہ اسے اس طرح سے طلاق نہیں دے گا۔ اگر طلاق نہیں دیتا تو کہو اسے مکان نام کر دے، ورنہ میں اپنی بیٹی کسی قیمت پر اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ خدا کا خوف کرے، رحمان اپنی بیٹی کی قیمت لگا رہے ہیں آپ؟ عائشہ نے تڑپ کر کہا۔ بکواس بند کرو، بذات عورت، میرے بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میری بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے، اور آگے زندگی میری بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ ایک مکان تو نام کر نہیں سکتا، کیسے سمجھو گی کہ وہ میری بیٹی کو خوش رکھے گا ساری زندگی؟ رحمان صاحب نے اپنی بات بنانے کی کوشش کی۔ ہاں تو پھر ایسا کہو نا، وہ مکان احساس کے نام کر دے۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں کہ وہ مکان آپ کے نام کر دے؟ اور جہاں تک میری بات کرنے کا سوال ہے تو میں اس معاملے میں سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ یہ مکان اس کے ماں باپ کی آخری نشانی ہے، جو میں اس سے کبھی نہیں مانگوں گی۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانگو گی تو میں اس سے بات کروں گا، اور میرا طریقہ اسے پسند نہیں آئے گا۔ رحمان صاحب غصے سے کہتے ہوئے باہر نکل گئے، جبکہ ان کے جانے سے عائشہ پرسکون ہو چکی تھی۔ اب ان کی واپسی لیٹ نائٹ ہی ہونی تھی۔ وہ اس شخص کی وجہ سے وہ اسے زواق کے سامنے اور شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ بس لکھے جا رہی ہو یا کچھ پلے بھی پڑ رہا ہے؟ وہ اسے نوٹ بک پر جو کہ تیزی سے لکھتے میں کر کے اس کے قریب آ بیٹھا، جبکہ اسے اچانک یہاں دیکھ کر وہ منہ بنا گئی۔ کچھ ہیلپ کر دوں؟ اس نے منہ کے ڈیزائن صاف کر بتا رہے تھے کہ وہ جو بھی لکھ رہی ہے غلط ہے۔ ویسے صبح مجھے زارا سمجھا دیتی
لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ ہی سمجھاتے۔ وہ کافی سے تھماتے ہوئے احسان کرنے والے انداز میں بولی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا۔ ویسے ایک بات کہوں، زارا تم سے زیادہ نالائق ہے۔ وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا، اور خود تو جناب بہت لائق ہیں، وہ کم آواز میں منمنائے، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا۔ اگر میں سمجھا دوں تو کیا ملے گا؟ وہ اس کی گال کو دیکھتے ہوئے بولا، جو اس کی بات سننے کے بعد اس کی گال لال ہونے لگے تھے۔ ایک کپ چائے؟ احساس اپنا دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے بولی، جو پہلے ہی اس کے سر پر سیخ سے سجا ہوا تھا۔ چائے کی جگہ کچھ اور مل سکتا ہے؟ اس پر باقاعدہ اس کے لب انگوٹھے سے چھوتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں خود کر لوں گی۔ وہ اسے فاصلے پر کھسکتے ہوئے بولی، تم نے انکار کر دیا اور میں نے مان لیا۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے انداز میں بولا، اپنا معاوضہ میں خود لے لوں گا، چلو پہلے تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ اور بات کرتے وہ مسکرایا، اور اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر بالکل اپنے قریب کر لیا۔ اب میرے قریب بیٹھ کر صرف مجھے دیکھتی نہ رہنا، سوال سمجھو، مجھے دیکھنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے، اور اس کے بعد میں اپنا معاوضہ وصول کروں گا۔ اس نے صاف انداز میں کہا تھا، اس سے رعایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا، اس لیے سوال سمجھنے کے بعد وہ اسے انعام دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ اسے سنجیدگی سے سوال سمجھا رہا تھا۔ پہلے تو وہ اس کی قربت سے گھبرائی سی تھی، لیکن اس کا سیریس انداز دیکھتے ہوئے احساس ہوا کہ وہ بیکار میں گھبرا رہی ہے، کیونکہ زواق بہت دھیان سے سمجھا رہا تھا۔ اس لیے اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ بھی سوال پر دھیان دینے لگی، اور دھیان سے سمجھنے پر اسے جلدی سمجھ بھی آنے لگی۔ کل اس چیپٹر کا ٹیسٹ تھا، اور وہ تقریباً اسے پورا چیپٹر ہی سمجھا چکا تھا۔ پڑھا کچھ پلے؟ زواق نے مسکرا کر کہا تو اس نے خوشی میں ہاں میں گردن ہلائی۔ زواق نے فوراً ہی ایک سوال نکال کر اس کے حوالے کر دیا، جو کچھ سمجھ میں آیا کر کے دکھاؤ مجھے، زواق نے کہا تو وہ خوشی سے سوال حل کرنے لگی۔ کل تک جو اسے بہت مشکل لگ رہا تھا، آج وہی اسے سب سے زیادہ آسان لگ رہا تھا، اور اب وہ اسے سمجھ آ گئی تھی۔ اگلے 15 منٹ میں وہی سوال حل کر کے اس کے سامنے رکھ چکی تھی، اور اب ایکسائٹیڈ سی اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ اسے دیکھ کر بتائے وہ صحیح ہے یا غلط۔ زواق نے سوال چیک کیا تو جو کہ بالکل صحیح طریقے سے حل کیا گیا تھا۔ فائنلی میں نے تمہیں سمجھا دیا، زواق نے مسکراتے ہوئے کہا تو احساس بھی مسکرا دی۔ چلو اب میرا معاوضہ نکالو۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے اسے مزید اپنے نزدیک کر چکا تھا، جبکہ اسے اپنے اتنے نزدیک دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے گھبرانے لگی۔ اپنی کمر پر زواق کی انگلیاں چلتی ہوئی محسوس ہوئی، اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ زواق اسے خود پر جھکتے دیکھ کر وہ بے بسی سے آنکھیں بند کیے سرگوشی آواز میں بولی، اس طرح تو مجھے مزید بے خود کر دو گی۔ وہ دھمکی دے رہا تھا یا اپنے جذبات بتا رہا تھا، وہ سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ جب اسے اپنے لبوں پر سخت سی گرفت محسوس ہوئی، اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، لیکن مقابل تو ظالم بنا ہوا تھا۔ شاید آج وہ اس کی سانسیں روک دینا چاہتا تھا۔ جذبات کا طوفان شدت پکڑتا جا رہا تھا۔ اس کی گرفت میں اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی، جب اس نے زواق کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کیا، اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکایا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اتنی شدت سے پیاس لگی ہے، دل چاہتا ہے تیری سانس پی جاؤں۔ وہ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے غمگین انداز میں بولا، کل ٹیسٹ اچھے سے دینا۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر اس کے قریب سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ احساس اپنی دھڑکنوں کا طوفان سنبھالتے کتابیں ایک طرف رکھ کر فوراً اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ آؤ چھوڑ دوں اسے، کالج کے لیے نکلتے دیکھ کر آفر کی۔ ہاں کیوں، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ سر حیدر عرف زواق حیدر شاہ میرے کیا لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے پہلے دن خود ہی کہا تھا اپنا اور میرا رشتہ میں کسی کے ساتھ شیئر نہ کروں، اس نے اسے یاد دلواتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ کالج کے اندر لے کر جاؤں گا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں کالج تک ڈراپ کر دیتا ہوں، پچھلی اگلی گلی میں اتار دوں گا، وہاں سے آگے خود چلی جانا۔ وہ مسکرا کر آئیڈیا دیتا باہر نکل گیا۔ یقیناً آج کی صبح اس کے لیے حسین تھی، اور اب شروع ہونے والا یہ سفر بھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی احساس اپنا بیگ اٹھاتے اور اپنے جذبات پر قابو پاتے اس کی گاڑی میں آ گئی۔ ہاں کیونکہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی خوشی اور اس کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سفر خاموشی سے گزر گیا۔ وہ ہر تھوڑی دیر میں اسے دیکھتا تو مسکرا کر نظریں جھکا رہی تھی۔ اس کا شرمیلا رویہ زواق کے لیے اس کی جان تھا۔ اسے کالج کے قریب چھوڑتے ہوئے زواق نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اپنے بے رحم انداز سے اس کے گال کو نشانہ بنایا۔ تمہارے چہرے پر میری قربت کی سرخیاں بہت حسین لگتی ہیں۔ اس کے اچانک اپنے قریب آنے پر پہلے تو وہ گھبرا کر اپنا دل تھام چکی تھی، لیکن اس کی اگلی جسارت نے اس کے پورے جسم میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ کانپتے ہاتھوں کو قابو کر کے وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی، جبکہ اس کی حالت پر زواق ہیکا لگا کر گاڑی سٹارٹ کرتا آگے بڑھ چکا تھا۔ ٹیسٹ کی کیسی تیاری ہے؟ زارا اداس بیٹھی تھی جب وہ اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی، اتنی بری کہ دل کرتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کالج سے بھاگ جاؤں۔ زارا منہ بسور کر بولی، اسے کل رات کا زواق کا جملہ یاد آیا، تمہاری دوست زارا تم سے زیادہ نالائق ہے۔ وہ ہلکی سی مسکرائی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، چلو میں سمجھا دیتی ہوں، میری تیاری اچھی ہے، وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی۔ تو زارا
کھل کر مسکرائی، تم نے کیسے تیار کیا، اتنا مشکل تھا یہ، مجھ سے تو نہیں ہوا، رات ساری بیٹھ کے لگی رہی، اس وقت بھی نیند آ رہی ہے، کیسے کیا تم نے؟ وہ اسے اداسی سے دیکھ کر پوچھنے لگی، پر امید سی دیکھ کر پوچھنے لگی، مشکل نہیں تھا، سب ٹھیک سے سمجھنے کی ضرورت تھی، چلو آؤ میں تمہیں سمجھاتی ہوں، دیکھنا ابھی سمجھ آ جائے گی۔ وہ بک کھول کر اسے سمجھانے لگی، اور اس کے سمجھانے سے تھوڑی ہی دیر میں اسے سب کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ اسے امید تھی کہ اس کا ذرا دوسروں کا ٹیسٹ آج اچھا ہو جائے گا۔ ویسے یار تمہیں تو میتھس بالکل پسند نہیں تھی، پھر تم نے یہ سبجیکٹ کیوں لیا؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں یاد آیا، تمہارا منگیتر آرمی ایجنٹ ہے نا، آرمی والے تو بہت بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اسی سے مقابلہ کرنا چاہتی ہو کیا؟ زارا چھڑتے ہوئے بولی۔ منگیتر نہیں شور، کتنی بار بتا چکی ہوں کہ ہمارا نکاح ہوا ہے، مجھے یہ منگیتر لفظ بالکل نہیں اچھا لگتا، اس میں نہ کوئی پاکیزگی ہے نہ کوئی جذبات، شور لفظ سے کتنی لگن ہوتی ہے نا، ایسے لیتے ہی وہ شخص اس کے سامنے آ جاتا ہے جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا ہر جذبات جڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ ہائے ظالم، یہ محبت تم نے کبھی اسے بتایا کہ تم اس سے اتنی محبت کرتی ہو؟ زارا آہ بھر کر کہنے لگی۔ مجھے محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ تو آنکھوں سے بیان ہو جاتی ہے، اور اب تم یہ محبت نامہ بند کرو، جلدی سے یہ آخری 2 سوال حل کرو، اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ وہ اس کا دھیان ٹیسٹ کی طرف لگاتی ہوئے بولی تو زارا مسکرا کر اپنا کام کرنے لگی۔ وہ شخص بہت لکی ہوگا جو تم سے محبت کرتا ہے، نہ جانے میں کب ملوں گی اس سے۔ زارا سوال حل کرتے ہوئے بڑبڑائی تو احساس مسکرا دی۔ وہ تو بیچاری جانتی بھی نہیں تھی کہ نہ جانے اس سے پچھلے 1 مہینے میں کتنی بار مل چکی ہے۔ اس نے جیسے کلاس روم میں قدم رکھا سب سے پہلے ٹیسٹ کے لیے ہی کہا، پچھلے 10 دن سے اس نے جو چیپٹر سب اسٹوڈنٹ کو سمجھایا تھا، آج اس کا ٹیسٹ تھا۔ سب کو الگ الگ سوال لکھا کر اب وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ لوگ اپنے سوالات حل کر رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ اگلے پچھلے ٹیبل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسے اپنے کالج کا دور یاد آیا جب وہ اور شام بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر سب کو الگ الگ سوال دیا تھا تاکہ کوئی بھی کسی کی مدد نہ کر سکے۔ سب پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے ایک نظر سدرا کو دیکھا جس کی آنکھیں غصے سے بھری تھی۔ سدرا اس کلاس سے باہر نکل جائے، وہ کب سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز پر چونکی۔ آپ کو شاید میری آواز نہیں آئی، میں نے کہا میری کلاس سے باہر نکل جائے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ یہ نیا ٹیچر جب سے آیا تھا اس کی بے عزتی کیے جا رہا تھا، کتنے اشارے کر چکی تھی کہ وہ اسے ہر طرف سے اسے اپنے حسن کا جادو چلانے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن نہ جانے یہ کس مٹی کا بنا تھا جس پر تو اس کے حسن کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس کے اشاروں کو سیریس لے رہا تھا۔ سدرا اسے گھورتی ہوئی اپنی سیٹ سے اٹھ گئی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے سدرا کی چمچیوں کا منہ بنا دیکھ کر زارا اپنی ہنسی کنٹرول نہ کر سکی۔ بیچاری ہر طرح سے سر حیدر پر لائن مارنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مجال ہے جو سر حیدر اسے نظر اٹھا کر دیکھے۔ وہ اس کے کان میں پھر پھسپھسائی تو وہ بھی مسکرا دی۔ زارا کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کو بھی کلاس سے باہر جانا ہے؟ تو وہ ان دونوں کی سرگوشی سن تو نہیں پایا تھا، لیکن کلاس میں ان کا یہ انداز حیدر کو برا لگا تھا۔ نہیں سر، میں تو پینسل مانگ رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی اس کی ڈیسک سے پینسل اٹھائی۔ آپ کالج میں آ چکے ہیں زارا، 1 ڈیڑھ سال میں آپ یونیورسٹی میں چلی جائیں گے، اسکول کے بہانے بنانا چھوڑ دیں، وہاں سے گھورتے ہوئے بولا۔ زارا شرمندگی سے سر جھکا کر اپنا پیپر حل کرنے لگی۔ آج صبح ہی یہ سوال اسے احساس نے سمجھایا تھا اور اس کی قسمت میں وہی سوال آیا تھا۔ ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد جب حیدر نے سب کے پیپر اکٹھے اٹھائے تھے، اس کی مسکراتی نظروں نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ یقیناً ٹیسٹ بہت اچھا ہوا تھا، اس لیے وہ اتنی خوش تھی۔ جبکہ ان دونوں کی مسکراہٹ کلاس سے باہر کھڑی سدرا بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ مریم، یہ احساس کا تو نکاح ہوا تھا نا؟ اسے مریم کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سنا تو ہے میں نے بھی یہی ہے کہ اس کا نکاح اس کے کزن کے ساتھ ہوا ہے۔ مریم نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ سوری میں نے اوپر بولا ہے کہ کمپلیٹ ناول لے کے آؤں گی، لیکن یار یہ بہت زیادہ لانگ ہو رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ رائٹر نے لکھا ہوا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔